बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अली। इस वक्त मौजूद हूं जामिया सईदा हफ्सा G7 इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता कई रोज़ से कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इस्लामाबाद की मशहूर जामिया लाल मस्जिद जो है वहाँ पर मौलाना अब्दुल अज़ीज़ एक बार फिर काबिज़ हो गए हैं। और सिर्फ ये नहीं कि काबिज़ हो गए बल्कि 200 मुसल्लह अफराद भी इनके साथ मौजूद हैं। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के कौमी मीडिया में कुछ ख़बरें सामने आईं जो कि काफ़ी ज़्यादा तशवीश का बायस बनी, और इंटरनेशनल इदारों ने भी इस पर कंसर्न्स जो हैं वो शो किए कि आखिर पाकिस्तान के मरकज़ में, कैपिटल में क्या हो रहा है। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ से। और ज़ाहिर है कि साइड बाय साइड बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गुज़िश्ता जब हमने इंटरव्यू किया था मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का, उस वक्त अलकायदा चीफ अहमद ज़वाहिरी उस वक्त तक की इतलात के मुताबिक ज़िंदा थे और कहीं ना कहीं मौजूद थे, लेकिन इस वक्त उनके मारे जाने की इतलात आ चुकी हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात माजी में जिनका हिस्सा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहे हैं, उसके हवाले से भी कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि मंगल के रोज़ आप लाल मस्जिद के अंदर गए, आपके वहाँ जाने का मकसद क्या था और आप फिर वहाँ से आए क्यों और फिर ये ख़बरें क्यों निकली? देखिए, हम तो एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि लाल मस्जिद को आज़ाद किया जाए, खारदार तारें ख़त्म की जाएँ। लोग बेचारे नमाजी खारदार तारों को बड़ी मुश्किल से टाँप कर अंदर जाते हैं और जामिया हफ्सा को आबाद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 100 मदारिस काम कर रहे हैं और तकरीबन कोई 7,500 बच्चे बच्चियाँ हैं, 700 के करीब मुलाजमीन हैं। आज हम उनमें शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह से मांग कर काम हम चला रहे हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर दो वक्त ही हम खाना दे पाते हैं और उसमें भी अक्सर फाके होते रहते हैं। अब यहाँ कोई 400-500 तो छोटी बच्ची है 1500-1600 बच्चियों में, तो हम उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। अभी भी मैं असर के बाद अल्लाह से मांग रहा था कि कल आटे के पैसे नहीं है, तो अल्लाह से मांग रहा था या अल्लाह के बंदोबस्त हो जाए। अब ये लोग जो बैठे हुए ख़बरें नशर करते हैं, इनका तो AC वाले कमरों में आराम से बैठकर तजस्सुस पैदा करते हैं और अपने, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और उनको पैसा मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसा काम नहीं करते। हाँ, हम इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निफाज चाहते हैं, पहले भी चाहते थे और अब भी चाहते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है हम इसका मुतालबा करते रहेंगे और इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। हाँ, वहाँ जामिया लाल मस्जिद में इंतज़ामिया के कौन से लोग आपसे मिलने आए और वो जो मदरसे का तकाज़ा था, इंतज़ामिया कोई ज़मीन वहाँ पर आपसे ले रही थी, वो क्या मामला था सारा? देखिए, वो तो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि जामिया हफ्सा की ज़मीन को आबाद किया जाए। अच्छा। फिर चूँकि रात इन्होंने बड़ी सख्त मामलात रखी है कि लाल मस्जिद की बिजली बंद कर दी, फिर हमारे सिर्फ मदरसा जामिया हफ्सा G732 की बिजली बंद नहीं की, बल्कि महल्ले की बिजली पीछे ट्रांसफार्मरों से बंद कर दी गई। तो पहले तो हम मुज़ाकरात पर नहीं आ रहे थे, फिर हमने मुज़ाकरात किए कि आर्जी हमने वापसी इख्तियार की, और तो इसलिए कि लोग परेशान थे और बच्चे परेशान थे। बाकी हमारा मुतालबा तो जारी रहेगा। हम लाल मस्जिद की आज़ादी तक और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी, एक तो इमरान खान साहब कहते हैं जी, जिसमें बेहयाई है, फहाशी और यानी, और यही तागूती निज़ाम है, यही अंग्रेज़ का निज़ाम है जिसमें अरबों रुपए उनकी सिक्योरिटी पर खर्च हो रहे हैं। वो तो रियासत मदीना का नाम लेके बाहर से फंड जमा करके तो रियासत मदीना बना रहे थे। तो हम जो बात करते हैं, हम तो कुरान और सुन्नत का निफाज चाहते हैं इस मुल्क में, और मीडिया से बेहयाई, फहाशी और यानी का खात्मा चाहते हैं और इस तरह की ख़बरों का खात्मा चाहते हैं। इससे तो जो है, जो बैठ कर जहाँ ख़बर चाहे वो नशर कर दे, कुरान और सुन्नत की तालीमात इसकी इजाज़त नहीं देती। कोई भी ख़बर आए तो उसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए। और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, जो सुनिए उसको आगे बयान कर दे। कफ़ा बिल मरई कदिबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। तो भाई आपने ख़बर सुनी, तहक़ीक़ नहीं की कि बावसूख़ ज़राए से, और वो भी बावसूख़ ज़राए से, और वो सारी झूठी ख़बरें हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ जामिया हफ्सा में तालबात के लिए, तुलबा के लिए खाने को नहीं होता, आपको फ़िक्र रहती है, बिजली काट दी जाती है, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, फिर एक इमरान खान साहब हैं वो रियासत मदीना के बारे में कहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, मुल्क को हकीकी आबादी दिलाएंगे, और उनको बड़ा फंड भी मिलता है बाहर से। तो आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भी फंड बाहर से? बात तो करते हैं, लेकिन सारा दजल है, फरेब है। अच्छा। हमने उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश की कि हमारे जामिया हफ्सा G732 में 35 मकान हैं असातिज़ा उस्तानियों के, और तकरीबन 1600-1700 बच्चे हैं, और हमारे पास सिर्फ 4 मीटर हैं। उनका बिल जो है 15-16 लाख तक चला जाता। हमने कहा सिर्फ ये हमें मीटर दे दें। हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इनका सारा खर्चा उठाया जाए।
آپ ہمیں دے دیں، ہمارے اتنے بل بن جاتے ہیں، پھر ہمیں اساتذہ کو تنخواہ، استادیوں کو تنخواہیں دینی پڑتی ہے اور ان کا آٹے کا اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں 1 میٹر تک نہیں دیا۔ جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ 1 میٹر ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سارا دجل ہے، یہ سارا فریب ہے، یہ سارا فراڈ ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے صورت مقدر کرے۔ ہمارے یقیناً اس وقت مالی حالات بہت کمزور ہیں اور ہم اس بارے میں فکر مند ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی 16 لاکھ کے ہمارے بل آئے، اور اس 16 لاکھ میں اگر دیکھا جائے تو 4-5 لاکھ کا جو بل ہوگا وہ تو ہوگا، باقی سارے ٹیکسوں پر ٹیکس، انواع و اقسام کے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں ساتھ میں کہ اس سارے عرصے میں ظاہر ہے پچھلی دفعہ ہم آپ سے ملے تھے تو اب تک پچھلی دفعہ بھی مذاکرات شروع ہوئے تھے تحریک طالبان پاکستان سے، اس وقت تک بڑی ڈیولپمنٹ ظاہر ہے یہ ہوئی کہ القاعدہ کے چیف تھے ایمن الزواری وہ مارے گئے، اور ماضی میں آپ کے ظاہر ہے کہ کچھ تعلقات کے حوالے سے اطلاعات بھی رہی ہیں، تو اس عرصے میں تحریک طالبان پاکستان نے ری گروپنگ بھی کیا ہے، لوگوں کو دوبارہ سے انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی رابطہ کیا انہوں نے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں طالبان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن فکر اور سوچ ہے، وہ بھی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو اور بات ہے کہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ نام طالبان کا ہو لیکن مقاصد کچھ اور ہوں۔ یعنی کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے مقاصد الگ ہیں افغانستان والوں سے؟ نہیں، دیکھیں میں نے کہا کچھ ان میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان میں تو ایک طبقہ ہے جو اسلامی نظام چاہتا ہے، اسلامی نظام کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں چونکہ حکومت کے اپنے لوگ بھی بالکل مونچھیں ان کی صاف ہیں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں۔ یہ حکومت میں جو مولانا ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بعض ہیں ان کی جو ہے بالکل انہوں نے شکل طالبان والی بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب انصاف نہیں ہوگا، عدل و انصاف غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، تو اس ملک میں طالبان پیدا ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان کہاں سے آئے؟ آج سے پہلے تو وہاں طالبان نہیں تھے، لیکن جب ظلم و ستم کا نظام ہوتا ہے تو طالبان پیدا ہوتے ہیں، طالبان پیدا ہوتے ہیں اور یہاں پیدا ہوں گے، وہ پہلے سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ اب جو یہ جو ہے حکومت اس وقت سو رہی ہے، ایجنسیاں سو رہی ہیں اور کوئی بڑا تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کی نسبت ہم لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے اساتذہ کا پورا وفد توسا، راجن پور، جہان، کشمور کی طرف روانہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی جا چکا ہے۔ ہم لوگ نوشیرہ کی طرف گئے ہیں، سوات کی طرف گئے ہیں، کالام کی طرف گئے ہیں، کوہستان کی طرف گئے ہیں، ہمارے اساتذہ گئے ہیں اور ہر پہ توفیق تعاون کریں۔ اس کے باوجود کہ ہمارے مدارس پر اتنی سخت پابندی ہے کہ جو مدرسے کا تعاون کرے یہ تو بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ جو فاقے آ رہے ہیں قیامت کے دن آپ نے جواب دینا ہے، ایجنسیوں نے جواب دینا ہے۔ تو اچھا، کچھ آپ نے مناظرے کرنے کے حوالے سے کہا تھا داعش والوں کو اور طالبان والوں کو، داعش کچھ حدود سے تجاوز کر جاتی ہے بعض جگہ، اچھا، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی طالبان مرتد ہیں، کافر ہیں اور ان کی حکومت مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا موقف صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم طالبان کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ان میں ابھی کمزوریاں ہیں، جس طرح قرآن و سنت کا صحیح نفاذ ہونا چاہیے وہ نہیں کر پائے، لیکن 80%، 85% انہوں نے کیا ہے۔ ان کی کمزوریوں پر ہم ان کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی کمزور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو مناظرے مباہلے کے چیلنج دیں گے کہ آپ اپنے موقف کو تبدیل کریں۔ ایسے ہی ہم نے ان کو بھی چیلنج دیا ہے کہ آپ کا ایک تو افغانستان کے اندر جو ہے اپنے داعش کا بیعت کرنا اور یہ لینا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہاں طالبان کی حکومت آپ سے بہت عرصہ پہلے 15-20 سال پہلے سے چل رہی تھی۔ آپ اور علاقوں میں جائیں، کام کریں، آپ کا وہاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، القاعدہ کے چیف مارے گئے افغانستان میں، اس معاملے پر کوئی آپ کو جہاں تک معلومات ہے کہ نہیں مارے گئے؟ اچھا، واللہ علم، باقی حقیقت میں رب جانتا ہے۔ کوئی القاعدہ یا افغان طالبان کی طرف سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہو اس عرصے میں؟ نہیں کوئی۔ کہ تحریک طالبان پاکستان والوں کے مذاکرات حکومت کے ساتھ چلتے ہوئے 7 کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں قبائلی علاقوں میں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، بتے کی کالیں آ رہی ہیں، اس پر کیا آپ کا خیال ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے کرپٹ نظام ہے، جب کرپٹ نظام ہوگا تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہم تو حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور فوج سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنے اوپر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے۔ کیوں؟ قوم ساری نالا ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ اب تو عمران خان صاحب نالا ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کریں۔ آپ اپنے ہم خیال جیسے افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان والے ان کی بڑی پذیرائی کرتے تھے، آپ بڑی ان کی باتوں سے اتفاق کرتے تھے، آج کل وہ نہیں نظر آ رہا، آپ نے جھنڈے بھی لہرائے یہاں پہ، تو کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے ان سے یا کوئی اب آپ نے اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا؟ نہیں، کچھ چیزوں میں دیکھیں طالبان بھی کمزوری کر رہے ہیں۔ آپ ان کا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے
میں نے کہا جی آپ کا جو میڈیا ہے جب وہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی ساز بجتے ہیں، آپ اس کو اسماء الحسنی سے شروع کریں، آپ اس کو تلاوت سے شروع کریں، آپ اچھی چیزوں سے شروع کریں، اور اس میں ابھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ٹائی باندھ کر آ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ابھی بھی ان کی جو بعض عورتیں آ رہی ہیں، بعض جگہ عورتیں آ رہی ہیں، ابھی بھی ان کے جنرل مبین صاحب جا کے جو ہے نا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، اسلام میں تو کرکٹ ہے ہی نہیں، آرام ہے، ہاں اسلام میں کرکٹ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک فضول کام ہے نا، اچھا جس کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، اسلام وہ چیزیں کرتا ہے جس کو کوئی مقصد ہو۔ اب جتنے کرکٹ کھیلنے والے ہوتے ہیں نا، یہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کی خدمت نہیں کرتے، یہ سارے شہزادے ہوتے ہیں۔ عمران خان شہزادے ہیں نا، بادشاہ۔ اچھا، یہ اسلام ہمیں خدمت سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، جتنے یہ کرکٹ کھیلنے والے ہوتے ہیں نا، یہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتے، یہ ورزشیں بڑی کرتے ہیں، لیکن نہ اپنی بیوی کی خدمت کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی، نہ خاندان کی، نہ قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سارے شہزادے ہوتے ہیں۔ اچھا، طالبان کہتے ہیں ہمیں مجبور کیا گیا، ہم کچھ ایسی چیزیں کریں، افغانستان والے کہ انہیں امریکہ مان نہیں رہا، ان کے قرضے نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ایسے چلیں جیسے مدینے کی ریاست تھی۔ مدینے کی ریاست کو روم و فارس نے مانا تھا، اچھا، کفار نے مانا تھا، اچھا، ان سے جو ہے جا کے ان سے مدد طلب کی تھی، کوئی مدد طلب نہیں کی تھی۔ اس لیے ہم طالبان سے اس طرح کوئی مایوسی ہے کہ وہ اب کفار سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ تسلیم کرو۔ اب وہ کیا ضرورت ہے ان کو تسلیم کرانے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مدینے کی ریاست کو تسلیم کرو، روم و فارس کو نہیں۔ ان سے ہم کہتے ہیں آپ تو پوری دنیا کو فتح کرنے کی نیت کریں، آپ اپنے کو ان کو کہتے ہیں ہمیں تسلیم کریں۔ اس بارے میں کچھ ان سے مایوسی ہمیں ہے، لیکن بہرحال انہیں داعش جو مرتد اور کافر کہتی ہے، اس سے بھی اختلاف ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ مسلمانوں کو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر قرار دیں؟ وہ تو نمازی بھی ہیں اور انہوں نے تو پوری 50 ملکوں سے جہاد بھی کیا تھا، آپ ان کو کافر قرار دے رہے ہیں؟ اچھا، آپ القاعدہ والوں سے مطمئن ہیں ان کے نظریے سے؟ دیکھیے القاعدہ، دیکھیے ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو اچھی کوئی کام کرے گا ہم اس کو تائید کریں گے، کوئی بھی کرے گا۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وہ کیسے باشد کوئی بھی ہوگا، وہ ہماری فوج کرے گی، وہ ہماری حکومت کرے گی، ہم ان کو کہیں گے آپ نے اچھا کیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ سارا طاغوتی نظام ہے، عدالتی نظام۔ اب دیکھیں ہمارے اربوں روپے کے اخراجات جیلوں پر ہو رہے ہیں۔ اسلام میں 1 سال سے زیادہ آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے۔ ایک غریب تھا، اس سے غلطی ہو گئی، آپ نے اس کو قید کر دیا سال کے لیے اور 15-20 سال کے لیے، اس کی بیوی کہاں جائے، اس کے بچے کہاں جائے، جا کے غلط کام کریں، گناہ کریں۔ اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور کوئی آپ سے رابطہ کیا حکومت نے کہ آپ کچھ کرا دیں، کیونکہ پہلے آپ حصہ تھے مذاکرات میں؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسلامی نظام چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تحریک طالبان والے نہیں، یہ جو ہمارے حکمراں ہیں اور ایجنسی، یہ اسلامی نظام چاہتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ انگریز کا نظام چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پڑے ہوئے یعنی ہاں ان میں لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ ہیں، ہماری فوج میں ایجنسیوں میں اچھے لوگ ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چاہے تو مصر کے حالات کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ بنا کر بدل دے، اور ان کی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے، ان کی جماعت بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے۔ بہت شکریہ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے سابق خطیب اور موجودہ جامعہ حفظہ کے محتمم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ساری چیزوں پر جو سوالات تھے، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ فی الحال ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، القاعدہ یا داعش کے کسی بھی ان کے بقول کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اور موجودہ جو مذاکرات چل رہے ہیں حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے، اس حوالے سے بھی اس وقت ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور جو لال مسجد کا حالیہ ایک ماحول بنا اس حوالے سے بھی انہوں نے صورتحال بڑی واضح کی ہے کہ دراصل کیا صورتحال تھی اور میڈیا میں اس کو کیسے پروپیگیٹ کیا گیا۔ پھر کسی نشست میں ان سے ملاقات ہوگی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔